नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह आयत 35 से करेंगे तर्जुमा। या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती फ़मनित्तक़ा व अस्लहा फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। या बनी आदमा, ए बनी आदम, इम्मा अगर, यातियन्नकुम आ जाए तुम्हारे पास, रुसुलुन रसूल, मिनकुम तुम ही में से, यक़ुस्सूना जो बयान करते हों, अलैकुम तुम पर, आयाती मेरी आयात, फ़मनित्तक़ा तो जो कोई तकवा करे, व अस्लहा और इस्लाह कर ले, फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून तो ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे किसको खिताब है? या बनी आदमा, ए बनी आदम, पूरे बनी आदम, आदम की तमाम औलाद को खिताब है। अल्लाह ताला उनको खिताब करके फरमा रहे हैं कि ए बनु आदम, अगर तुम्हारे पास तुम में से रसूल आए जो तुम पर मेरी आयत पढ़कर सुनाए, बयान करे, हाँ, और ये जो बात आई है ना, इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, मिनकुम जो बात आई है कि तुम में से, तो यहाँ मिनकुम कह के, तुम में से कह के, इस बात की तंबीह अल्लाह ताला कर रहे हैं कि रसूल और नबी जो भी होते हैं वो इंसानों में से ही होते हैं। मिनकुम तुम में से, यानी कि वो भी बशर है। हाँ, और आप जानते हैं जितने भी नबी रसूल आए वो कोई जिन्नों फरिश्तों में से नहीं आए हैं, वो इंसानों में से ही आए हैं, वो बशर ही हुए हैं और मर्द ही थे, मर्द ही नबी और रसूल बनाकर भेजे गए, औरतें नहीं। ठीक है, तो जैसे तुम इंसान और बशर हो, वैसे ही वो रसूल या नबी जो तुम में आएंगे वो भी तुम में से ही होंगे, वो भी इंसान और बशर ही हैं। एक बात तो यहाँ ये बात समझने की है, मिनकुम कह के, है ना। और फिर क्या फरमाया कि अगर आ जाए तुम्हारे पास रसूल तुम में से, यकुस्सून अलैकुम जो बयान करते हो तुम पर, आयाती मेरी आयत, यानी कि मकसद बता दिया रसूलों का कि वो बयान करेंगे तुम पर मेरी आयत। उनका ये मकसद है, अल्लाह ताला की आयत, अल्लाह की तरफ से जो पैगामात अहकामात आए हैं वो लोगों तक पहुंचाना, ये उनका मकसद है, रसूलों के आने का, उनके भेजे जाने का। तो इस बात में की भी इसमें इसमें किस बात की तंबीह है कि रसूल कोई बात लोगों को अपनी तरफ से नहीं बताते। ये जो आयाती है ना, यकुस्सून अलैकुम आयाती जो बयान करते हो तुम पर मेरी आयत, तो रसूल अपनी तरफ से नहीं बताते लोगों को कुछ भी बात, जो अल्लाह ताला भेजते हैं उनकी तरफ आयत, वो ही रसूल आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि सूरह नजम में भी हमें मालूम पड़ता है ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, नहीं वो मगर एक वही जो वही की जाती है, यानी कि जो वही की जाती है वही रसूल आगे लोगों को बताते हैं, अपनी ख्वाहिशात नफ्स से नहीं बोलते हैं। तो इस बात में, इस आयत में ये बात भी पता चल रही है। तो क्या फरमाया कि अगर आ जाए तुम्हारे पास रसूल तुम ही में से जो बयान करते हो तुम पर मेरी आयत, आगे क्या फरमाया, फमनित्तका व अस्लहा तो जो कोई तकवा करे और इस्लाह करे, तो ना कोई खौफ होगा उन पर, ना वो गमगीन होंगे। तो यहाँ पे क्या हुक्म दिया जा रहा है कि जब रसूल तुम पर अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाए तो क्या करना है, हमें उस पर ईमान लाना है, उसको गौर से सुनना, उस पर अमल पैरा होना है, क्योंकि ये बातें, ये आयत अल्लाह की तरफ से है। और फिर क्या करना है, तो जो कोई तकवा इख्तियार करे और इस्लाह कर ले, तकवा इख्तियार करे, यानी अल्लाह से डर कर अल्लाह पर, रसूलों पर ईमान ले आए, उनकी उसकी किताब पर ईमान ले आए और अल्लाह ताला की का इताअत गुजार हो जाए, हराम चीज़ों को छोड़ दे, रसूलों की दी तालीमात पर अमल पैरा हो जाए और अपनी इस्लाह कर ले, ये भी बात है। व अस्लहा और इस्लाह कर ले, तो इस्लाह कर ले यानी कि अपना हाल दुरुस्त कर ले, ज़ाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी, दोनों उसको अपना दुरुस्त करना है। और सिर्फ़ अपनी ही नहीं, साथ में दूसरों की भी इस्लाह करनी है, क्योंकि मुस्लिम उम्मत तो किस लिए बनाई गई है? उखरिजत लिन्नास, यानी कि दूसरों को भी की भी इस्लाह का काम करना है अपने के साथ-साथ। तो क्या होगा अगर ये काम करेगा? तो क्या फरमाया, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून तो ना कोई खौफ होगा उन पर और ना ही वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह। अब देखिए खौफ किस चीज़ का होता है? खौफ होता है मुस्तक़बिल का, कि आगे क्या होने वाला है, पता ही नहीं क्या अंजाम होगा।
تو ایسے لوگوں کے لیے مستقبل میں کسی بھی طرح کا ڈر خوف نہیں ہوگا، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، نہ قبر سے اٹھتے ہوئے، نہ حشر کے میدان میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے دین پر چل کر آئے ہیں، خالص نیت کے ساتھ انہوں نے اپنے دین پر چلا ہے اور سنتوں کی صحیح اتباع کی تھی، اس لیے۔ اور نہ کوئی غم ہوگا۔ غم غم کیا ہوتا ہے؟ غم کس بات پہ ہوتا ہے؟ گزری ہوئی باتوں پر یوزلی غم ہوتا ہے کہ کاش ایسا کرا ہوتا یا ایسا نہ کرا ہوتا تو یہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، ہے نا؟ تو اس حوالے سے بھی کوئی غم نہیں ہوگا ان کو، دنیا چھوڑتے وقت بھی کوئی غم نہیں ہوگا اور قیامت کے روز بھی۔ تو دنیا چھوڑتے وقت بھی کوئی غم نہیں ہوگا، کیوں؟ وہی بات ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری میں گزاری تھی، اطاعت کرتے ہوئے گزاری تھی، ہے نا؟ اس لیے تو کیا پتہ چلا اس آیت سے ہمیں؟ ایک تو بہت امپورٹنٹ بات جو اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہی ہے، وہ اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بات پتہ چل رہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات بیان کی، ہے نا؟ تو یہ رول بنا لینا چاہیے، یہ بلکہ یہ رول ہے ہی کہ اگر ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے تو اللہ کی آیتوں کے ذریعے ہی ہوگی یہ اصلاح۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی آیات ان کو پڑھنا ہوگا، انہیں سمجھنا ہوگا، ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا اور دوسروں کو بھی بتانا ہوگا، تب اپنی اور دوسروں کی اصلاح ہوگی۔ ادھر ادھر کی چیزوں سے، قصے کہانیوں سے، من گھڑت طریقوں سے اصلاح نہیں ہونی ہے، بلکہ جیسے دیکھیں نا، جس طرح ہم نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بتائی طریقے سے پڑھتے ہیں نا، اسی طرح دعوت کا جو طریقہ ہے نا، اصلاح کا جو کام ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اور انہوں نے کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے۔ تو تبھی جو ہے اصلاح ہو پائے گی۔ ٹھیک، نیکسٹ آیت دیکھیں، آیت 36۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور تکبر کیا ان سے، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، وہ ایمان نہیں لائے ان پر اور تکبر کیا، یعنی کہ حق بات نہیں مانی، تو ان کا انجام بتایا جا رہا ہے اس آیت میں۔ اب دیکھیں جھٹلانے کے انداز اور تکبر کے انداز کیا ہو سکتے ہیں۔ اس میں یا تو کھلے طور پر انکار کر دینا، ہٹ دھرمی کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے کہ ہم تو نہیں مانتے، یا کبھی لوگ جو ہیں ہیلے بہانے تعویلیں کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکراتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، مانتے ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرتے ان پر۔ تو دو طرح سے ہو گیا، اور دو طرح کے لوگ ہو گئے، ایک تو کھلے کافر، اور دوسرے ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر اس کو ماننے میں مانتے نہیں ہیں، ہیلہ سازی کرتے ہیں یا اپنی منماریاں کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی جو غلط باتیں ہیں ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں، اللہ کے حکموں کو کمتر سمجھتے ہوئے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہوتے ہیں جھٹلانے کے انداز، تکبر کرنے کے انداز۔ تو جو اللہ کی آیت کو جھٹلانے والے ہیں، ان سے تکبر کرنے والے ہیں، کیا فرمایا؟ یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس بات میں دیکھیں وارننگ ہے، اس لیے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو خود ساختہ دینوں پر چلتے ہیں اور اللہ کی وحی کو جھٹلاتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے سے تکبر کرتے ہیں۔ بہت شدید وارننگ ہے، انجام بہت برا ہے۔ ہم فیہا خالدون، کس میں؟ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ اگلی آیت دیکھیں، آیت 37۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تو کون بڑا ظالم ہے اس سے جو کھڑ لے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا وہ جھٹلائے اس کی آیات کو، اولئک ینالہم، یہی لوگ ہیں، ینالہم پہنچے گا انہیں، نصیبہم حصہ ان کا، من الکتاب لکھے ہوئے میں سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم آ جائیں گے ان کے پاس، رسولنا بھیجے ہوئے ہمارے، یتوفونہم وہ فوت کریں گے انہیں، قالو وہ کہیں گے، اینما کنتم کہاں ہیں جنہیں تھے تم، تدعون تم پکارتے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، قالو وہ کہیں گے، ضلوا گم ہو گئے، عنا ہم سے، وشہدو اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، انہم کانوا کافرین کہ بے شک وہ تھے وہ کافر۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذب، تو کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیات کو۔ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، فمن اظلم، تو کون بڑا ظالم ہے،
تو یہ جو ہے استفہام انکاری ہے. مراد مطلب کیا ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی ظالم ہے ہی نہیں، یہ ہی سب سے بڑا ظالم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے اور اس کی آیت کو جھٹلائے. تو جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا؟ یعنی کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں، ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور جو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی حکم، ایسا حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں، اس کو اللہ کی طرف جو ہے نسبت کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار کر دینا کہ اس کے بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے. پھر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں، ہے نا. ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں، جو وحی آتی ہے، اسی کے مطابق لوگوں کو آگے بتاتے ہیں. تو جب انسان جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہیں، جو آپ کا طریقہ نہیں تھا، آپ کی سنت نہیں تھا، جو لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کر رہے ہیں، ہے نا. اسی طرح جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے یا وہ جھٹلائے اس کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلائے، یعنی کہ قرآن مجید کو جو ہے کتاب الہی ہونے کا ہی انکار کر دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلا رہے ہیں. تو یہ لوگ کیا فرمایا؟ یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں. اور ان ظالموں میں دیکھیں کافر مشرک تو ہیں ہی، بلکہ اس میں وہ علماء سو، ملا مفتی، وہ بھی آ جاتے ہیں جو اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام کرتے ہیں. وہ پیر پیشوا بھی آ جاتے ہیں جو کہ خود ساختہ دین کے طریقے بتاتے ہیں، روحانیت حاصل کرنے کے خود ساختہ طریقے بتاتے ہیں. یہ لوگ دیکھیں خود تو گمراہ ہیں ہی اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور ان کے لیے دیکھیں کیا فرمایا ہے کہ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ یا وہ جھٹلائے اس کی آیات کو. آگے ایسے لوگوں کا پھر انجام بتایا جا رہا ہے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہی لوگ ہیں پہنچے گا انہیں حصہ ان کا لکھے ہوئے میں سے. پہنچے گا انہیں حصہ ان کا لکھے ہوئے میں سے. لکھے ہوئے میں سے من الکتاب، من الکتاب سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی جو سزا بتائی ہے وہ ان کو مل جائے گی. تو من الکتاب، یہ الکتاب سے مراد کیا ہو گئی؟ وحی کی ہوئی کتاب جو رسول پر نازل ہوئی. تو اس میں جو سزا ہیں، جو وعدے دیے ہوئے ہیں عذاب کے، جو بھی ہیں عذاب کے یا ثواب کے، ان کے عمل کے مطابق وہ ان کو مل کر رہیں گے. تو یہاں تو یہ برے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے برے عمل کا جو بدلہ ہے ان کو مل کر رہے گا جو کتاب میں بتایا گیا ہے. مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد کتاب میں جو شر اور خیر کے جو ان کے لیے وعدہ ہے وہ ان کو مل کر رہے گا. پھر الکتاب سے مراد لوح محفوظ بھی لیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے آخرت کے انجام کے بارے میں لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ عذاب کا حصہ ان کو مل کر رہے گا. تو آخرت میں بھی جو لوح محفوظ میں ان کا انجام لکھا ہوا ہے وہ بھی مل کر رہے گا. اور دیکھیں دنیا میں بھی جو ان کا حصہ ہے، عمر، رزق، صحت، بیماری، گناہ، توبہ کا موقع، اور جو بھی وہ سب جو لکھا ہوا ہے وہ دنیا میں بھی ان کو ان کا حصہ مل کر رہے گا. یہ بھی مراد ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے ان کا حصہ جو ان کو مل کر رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سابقہ علم کے مطابق اس میں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی علم ہے اس بات کا، تو آلریڈی لکھا ہوا ہے. علی بن ابن طلحہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد ان کا وہ حصہ ہے جو ان کے اعمال میں سے ہوگا. جو بھلائی کا عمل کرے گا اس کا بدلہ اسے دے دیا جائے گا، اور جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو دے دیا جائے گا. تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ کافروں کے لیے دنیا کا جو تھوڑا سا فائدہ ہے نا، جو ان کو آزادی ملی ہوئی ہے، جو اپنے وہ جھوٹے دعووں سے دنیا میں فائدے حاصل کر رہے ہیں، تو بس اتنا ہی ہے ان کے لیے. دنیا میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو انہیں مل جائے گا، لیکن پھر ان کا خطرناک انجام ہونے والا ہے. جیسے کہ سورہ لقمان آیت 24 میں آتا ہے، کیا ہے؟ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، کہ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے، پھر ہم مجبور کر دیں گے انہیں سخت عذاب کی طرف.
استغفر اللہ، عذاب غلیظ کا ہے ان کے لیے۔ اور دیکھیں یہ عذاب موت کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ آگے بتایا بھی جا رہا ہے آگے آیت کے پارٹ میں کیا فرمایا، حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ان کے پاس بھیجے ہوئے ہمارے، یتوفونہم، وہ فوت کریں گے انہیں، تو آ جائیں گے ان کے پاس بھیجے ہوئے ہمارے، یہ بھیجے ہوئے کون ہے؟ یعنی کہ موت کے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی جب ان لوگوں کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے ان کی روح نکالنے، روح کو قبض کرنے کے لیے، تو وہ فرشتے ڈانٹتے ہوئے ان کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قالو، وہ کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کیا کہیں گے کہ کہاں ہے وہ جنہیں تھے تم پکارتے سوائے اللہ کے؟ ڈانٹتے ہوئے نہیں کہیں گے کہ اللہ کے سوا تم جو دوسرے معبود بنائے ہوئے تھے آج کہاں ہیں وہ؟ آج تمہیں وہ بچانے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اور یہ سوال فرشتے کیوں کریں گے؟ کیونکہ یہ لوگ یہی سمجھتے تھے نا دنیا میں دوسروں کو شریک کرتے ہوئے، دوسرے معبود بناتے ہوئے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں چھڑا لیں گے، تو اب فرشتے انہیں پوچھیں گے کہاں ہے وہ؟ تو فرشتوں کی بات کا جواب یہ لوگ بہت ہی حسرت اور ندامت کے ساتھ دیتے ہوئے کہیں گے کہ وہ تو ہم سے گم ہو گئے، قالو، وہ کہیں گے ضلوا عنا، گم ہو گئے ہم سے، اپنے شریکوں کے لیے بات کہیں گے لوگ کہ وہ ہم سے گم ہو گئے، کہیں غائب ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں ہیں۔ اور کیا کریں گے؟ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ گواہی دیں گے اپنی نفسوں پر، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ بے شک وہ تھے وہی کافر۔ اب خود گواہی دیں گے، موت کے وقت اعتراف کر لیں گے یہ لوگ کہ ہاں ہم ہی غلط کر رہے تھے، یہ کفر اور شرک اور یہ سب باتیں کر کے۔ اور کافروں کی جو موت کا منظر ہے نا، سورہ انفال آیت 50 میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ان کی جان قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، تو سزا جو ہے موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ برے انسان تب تک ہی موج میں ہیں جب تک کہ زندہ ہیں، اس کے بعد تو پھر جو سے عمل وہ کرتے رہے دنیا میں اسی کے حساب سے ان کے عمل کا بدلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا جو کسی اور کو پکارتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، ان کو مشکل کشا کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہستی ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، کسی ولی، بزرگ، پیر، بت، درخت، ستارہ، کسی کو بھی پکارے اللہ تعالیٰ کے سوا، ایسے لوگوں کی یہاں مذمت ہے۔ دیکھیں غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اور ویسے بھی غیر اللہ نہ تو سنتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ کسی نفع نقصان کے مالک ہی ہوتے ہیں۔ سورہ الاحقاف آیت 5 میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، صاف بتا دیا اس میں، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو کہ قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، سنیں گے نہیں، تو ایسے لوگوں کی یہاں مذمت کی گئی ہے۔ آیت 38 قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ، وہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ جماعتوں میں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ، تحقیق وہ گزر چکی ہیں تم سے پہلے، مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ، جنوں اور انسانوں میں سے آگ میں، کلما، جب کبھی، دخلت، داخل ہوگی، امتن، کوئی جماعت، لعنت اختہا، لعنت کرے گی اپنی بہن کو، حتی، یہاں تک کہ اذا، جب، ادارکو، وہ جمع ہو جائیں گے، فیہا، اس میں، جمیعاً، سب کے سب، قالت، کہے گی، اخراہما، پچھلی ان کی، فی اولاہما، اپنی پہلی کو، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء، یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا، جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں، فآتہم، بس دے انہیں، عذاباً، عذاب، ضعفا من النار، دو گنا آگ سے، قالا، وہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ، لکل، ہر ایک کے لیے، ضعفن، دو گنا ہیں، ولیکن لا تعلمون، اور لیکن نہیں تم جانتے۔
کہاں سے شروع ہو رہی آیت؟ قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم، وہ فرمائے گا، کون فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ جماعتوں میں، تحقیق جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے جن اور انسانوں میں سے آگ میں۔ تو قیامت کے دن جو کہ یوم الجمع ہے، جمع کیے جانے کا دن، اس میں پہلی آخری سبھی قوموں کو جمع کیا جائے گا حشر کے میدان میں، نیکی پر جو چل رہے ہیں ان کو بھی اور بدی پر جو چل رہے ہیں ان کو بھی، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جو کہ جماعتیں پہلے گزری کفر اور شرک اور بدعت کرنے والی، جنہوں نے اپنے بعد میں آنے والی جماعتوں کو گمراہ کیا، وہ بھی وہاں ہوں گی، اور جو بعد میں آئی تھیں جو پہلوں کی وجہ سے گمراہ ہوئیں وہ بھی وہاں ہوں گی، سب اکٹھا ہو جائیں گے وہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کفر و شرک گمراہی کی وجہ سے جنوں اور انسانوں کی جو پچھلی جماعتیں آگ میں داخل ہو چکی ہیں، تم بھی ان جماعتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو بعد میں آئے گی نا، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ تو ادخلوا فی امم، یہ امم جو ہے نا امت کی جمع ہے، تو یہاں مراد وہ فرقے ہیں جو کفر شرک نافرمانیاں تغذیب وغیرہ کے معاملات میں ایک جیسے ہوں گے۔ تو یہاں پہ کیا پتا چل رہا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے، پتا چل رہی ہے کہ تمام کافر اکٹھے جہنم میں ایک ساتھ نہیں ڈال دیے جائیں گے، بلکہ ان کا جو کفر ہے، شرک ہے اور باقی اعمال ہیں، اس کے اعتبار سے ان کے الگ الگ گروہ بنائے جائیں گے، پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ شریر ہوں گے ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس آیت کے مطابق جو لوگ گمراہ کرنے والے تھے وہ پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور پھر بعد میں ان کے فالوورز، ان کے پیروکار مریدوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو کیا فرمایا؟ جب کبھی کوئی جماعت داخل ہوگی، آگے جو بات بتائی جا رہی ہے نا، کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب کبھی داخل ہوگی کوئی جماعت لعنت کرے گی اپنی بہن کو۔ تو جہنم میں، آگ میں کوئی جماعت جب ڈالی جائے گی وہ اپنی بہن کو لعنت کرے گی۔ بہن اختہا، اخت بہن کو، کون سی بہن مراد ہے یہاں؟ مذہبی رشتے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جو سیم عقائد والے، سیم دین والے لوگ ہوں گے، جیسے یہودی یہودی کو لعنت کریں گے، عیسائی عیسائیوں کو کریں گے، ہر فرقہ اپنے گمراہ کرنے والے فرقے کو لعنت کرے گا، پیروکار جو ہیں اپنے لیڈر کو لعنت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب پہلی جماعت ڈالی جائے گی جس نے اپنے بعد میں آنے والوں کو گمراہ کیا تھا، تو جب بعد میں آنے والی جماعت ہوگی آگ میں، وہ اپنے سے پہلے آئی جماعت کو لعنت کرے گی، اور اسی طرح جو ان کے بعد جماعت آئے گی وہ اس بیچ والی کو لعنت کرے گی، تو اسی طرح یہ سلسلہ رہے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس طرح یہ لعنت کریں گے، حتی عزت دارکو، یہاں تک کہ جب وہ جمع ہو جائیں گے، فیہا، اس میں، جمیعہ، سب کے سب، جب وہ سارے اس میں جمع ہو جائیں گے ایک ساتھ، ادارکو، ادارکو کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کا دوسرے سے ملنا، یعنی کہ آگے کوئی چل رہا ہے، اب پیچھے سے جو آ رہا تھا وہ آ کے اس سے مل گیا، تو اسی لیے یہ ورڈ آیا ادارکو، کہ جمع ہونے کے سینس میں ہے نا، کہ جب وہ اس میں سب کے سب جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم، کہے گی پچھلی ان کی، لأولاہم، اپنی پہلی کو۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کہ جن کو جب جہنم میں جانا تھا وہ سب جہنم میں جب داخل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بعد میں آنے والی جو جماعت ہے، بعد میں آنے والی، اپنی پہلے آنے والی جماعت کو، یا یہ کہہ لیں کہ پیروکار اپنے پیشواؤں کو، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، بس انہیں دو گنا عذاب دے آگ کا۔ اب وہ ان کے لیے ایسے کہیں گے، سوچیں کہ ان کو دو گنا عذاب دے آگ کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، وہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دوگنا ہے اور لیکن نہیں تم جانتے۔ یعنی کہ دنیا میں تو دیکھیں کیسے پیر مرید بنے رہتے ہیں، کس طرح جو ہے غلط باتوں کو فالو کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی اور سب کچھ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو فالو نہیں کرتے، یہاں تو اپنی جان مال سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اب کیا ہو رہا ہے وہاں آگ میں جانے کے بعد؟ بلکہ ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو دو گنا دو، کہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے دو گنا ہے اور لیکن نہیں تم جانتے۔ ہر ایک کے لیے دو گنا کیوں ہے؟ اب جو پہلے آنے والی جماعت ہے اس کا تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے لیے دو گنا کیوں ہے، کیونکہ اس نے جو ہے خود تو گمراہ ہوا ہی، اور بعد میں آنے والوں کو بھی اس نے گمراہ کیا، اور بعد میں آنے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی تو پہلوں کی بات مانی آنکھ بند کر کے،
خود غور و فکر نہیں کیا اور باطل میں جو ہے خود بھی پڑ گئے، اور بلکہ پہلے والوں کو باطل پھیلانے میں سپورٹ دیا انہوں نے اچھی طرح۔ جو پہلے سے باطل میں پڑے تھے ان کو اچھے سے ان کو باطل کو پھیلانے کے لیے انہوں نے بھی تو سپورٹ کیا نا، اور خود بھی یہ گمراہ ہوئے۔ اور اسی طرح جو ہے پھر ان کے بعد جو نسلیں آئیں، ان وال بعد میں آنے والوں نے انہوں نے آگے آنے والی نسلوں کو بھی گمراہ کیا، اس طرح یہ نسل در نسل جو ہے سلسلہ چلتا رہا گمراہی کو پھیلانے کا۔ اس لیے ان کے لیے بھی دو گنا کا عذاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہر ایک کے لیے دو گنا ہے، سمجھے؟ اور ہر ایک کے لیے دو گنا ہے، اس کا ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے، پے در پے ان کو عذاب ملتا رہے گا، اس لیے بھی دو گنا کہا گیا۔ امام راضی کہتے ہیں جہنم کا عذاب چونکہ مسلسل اور کبھی ختم ہونے والا نہیں، ایک دور کے بعد دوسرا دور شروع ہو جائے گا، اس اعتبار سے ہر ایک کے لیے دو گنا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟ جو بھی خود غلط کرے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکے اس کو دوہرا عذاب ملے گا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ ایک اور جگہ آیا کیا ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کے عذاب پر عذاب میں اضافہ کریں گے باوجہ اس کے جو وہ فساد کیا کرتے تھے۔ تو کفر اور شرک کرنے والوں کو تو ہے ہی دو گنا عذاب، اور جو دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ، لیکن جو دوسرے غلط کام کرتا ہے نا، کفر اور شرک تو نہیں کر رہا ہے لیکن باقی گناہ کے کام کر رہا ہے، اور پھر اس کو دیکھ کر دوسرے بھی غلط کام میں لگ جاتے ہیں، تو ایسے لوگ اپنے گناہ کے بوجھ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے دوسروں کو بھی وہ گناہ کرنے پر اکسایا۔ دیکھیں، ایک تو گناہ انسان چھپ کر کرتا ہے، بس اکیلے کر رہا ہے، اس کی سزا اس کو اسی کے برابر ملے گی، لیکن جو گناہ وہ ظاہری کرتا ہے نا اور اس کو دیکھ کر دوسرے بھی گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی سزا اتنی ہی ملٹیپلائی ہو کر اس کو بڑھ چڑھا کر ملے گی، پھر اپنے گناہ کی بھی اور اس کو دیکھ کر جتنوں نے وہ گناہ کیا ہے نا، تو اس کا حصہ اس کا شیئر اس کو ملے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث ہم اکثر پڑھتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا، یعنی کہ دوسروں نے بھی عمل کیا، تو اس کے لیے اس پر عمل کرنے والوں کے برابر ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس پر عمل کرنے والے کے برابر گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والے کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بھی بہت ڈرنے والی بات ہے نا، کہ انسان خود تو گمراہ ہو ہی رہا ہے، اپنے حرکتوں سے اپنی باتوں سے دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس چیز کے سے، اور ہمیں ہمیشہ خود بھی ہدایت پہ رہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت کی بات بتائیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت 39۔ وقالت اولاہم، اور کہے گی پہلی ان کی، لأخراہم، ان کی پچھلی کو، فما کان لکم علینا من فضل، بس نہ ہوئی تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، فذوقوا، بس چکھو، العذاب، عذاب، بما کنتم تکسبون، باوجہ اس کے جو تھے تم کمائی کرتے۔ اب کیا فرمایا اللہ تعالیٰ، کیا بتا رہے ہیں اس آیت میں؟ وقالت اولاہم لأخراہم، اور کہے گی پہلی ان کی پچھلی کو، یعنی کہ پہلی جماعت جو پہلے آئی ہوئی تھی پچھلی کو کہے گی، یعنی کہ ان کے بعد جو آئی تھی اس کو کہے گی، یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب جو لیڈرز تھے، پیشوا تھے، وہ اپنے فالوور سے، اپنے پیروکاروں سے کہیں گے، ہاں، جیسے کہ پیر اپنے مریدوں سے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ فما کان لکم علینا من فضل، بس نہ ہوئی تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، یعنی کہ تم نے بھی تو وہی کیا جو ہم نے کیا، تو تم ہم سے بہتر تو نہیں ہو، تم اور ہم سرکشی اور گمراہی میں برابر ہیں، ہاں، تمہاری کوئی زیادہ فضیلت تو نہیں ہے، ہم سے بہتر تو نہیں ہو تم، تو پھر ہم ہی کو کیوں دگنا عذاب ملے ہیں، یعنی کہ یہ کہنے کا مطلب ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر کیا فرما رہے ہیں؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، بس چکھو عذاب باوجہ اس کے جو تھے تم کمائی کرتے، یعنی کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے اب چکھو اس کے بدلے تمہیں عذاب۔ آیت 40 نیکسٹ آیا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا
بے شک وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور انہوں نے تکبر کیا ان سے، لا تفتح لہم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل، داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الخیاط، ناکے میں سوئی کے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے مجرموں کو۔ یہ ابھی جو 36 آیت پڑھی تھی اس میں بھی یہی بات ہوئی تھی نا، اب دوبارہ یہاں انجام بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور ان سے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کی آیت کو جنہوں نے جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی آیت سے جنہوں نے تکبر کیا، ان کا فردر یہاں انجام بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو اور انہوں نے تکبر کیا ان سے، لا تفتح لہم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ کب؟ دنیا میں بھی جب وہ زندہ ہیں تب بھی، اور مرنے کے بعد بھی ان کی روحوں کے لیے۔ تو آسمان کے دروازے کب کب نہیں کھولے جائیں گے، اس میں کئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلے تو دیکھیں ان کے یہ جو شرک کفر کرنے والے جو برے لوگ ہیں، ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، یعنی کہ اس سے یہ مراد ہے پہلی بات تو انسان کے نیک اعمال اوپر چڑھ جاتے ہیں نا قبولیت کے لیے، لیکن جو کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان میں ایمان تو ہوتا نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر اعمال قبول ہوتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے اچھے اعمال آسمانوں پر نہیں چڑھیں گے، ان کی قبولیت نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ مطلب ہو گیا، ٹھیک۔ پھر یہ ہے کہ ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، واپس لوٹا دی جائیں گی، آسمان کے دروازے کھلیں گے ہی نہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ پھر اس میں یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ ان پر آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ اور چوتھی امپورٹنٹ بات، مرنے کے بعد ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کی روحیں کیونکہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، اس لیے ان کی روحوں کو آسمان کے دروازوں سے اوپر نہیں لے جایا جائے گا، بلکہ ان کو سب سے نچلے طبقے سجین میں گرا دیا جائے گا، کیونکہ آسمان کے دروازے صرف اہل ایمان کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ تو کافر کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور یہ ہمیں حدیث سے بھی معلوم پڑتا ہے۔ ایک لمبی سی حدیث ہے جس کا ایک پارٹ میں بتاتی ہوں پڑھ کے آپ کو۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجر کی روح کا قبض کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، موت کے فرشتے اسے اوپر لے کر جاتے ہیں، اور وہ جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ جماعت کہتی ہے کہ کس قدر خبیث ہے یہ روح۔ فرشتے انہیں بتاتے ہیں کہ یہ فلاں انسان کی روح ہے، اور وہ فرشتے اس کا بدترین نام لیتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ آسمان کے دروازوں کو کھلواتے ہیں مگر اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمانے کے بعد اسی آیت کریمہ کو پڑھا، لا تفتح لہم ابواب السماء والی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ والی بات کہ لا تفتح ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في السم الخياط۔ ٹھیک، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ پھر آگے دیکھیں آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، حتی یلج الجمل اس سے پہلے بتایا جا رہا ہے ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے وہ لوگ، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ ناکے میں سوئی کے۔ اور یہ جو ورڈ ہے نا یلیجا، یلیجا ولوج سے ہے، ولوج سختی سے داخل ہونا، کسی تنگ جگہ میں داخل ہونا، اس کو کہتے ہیں ولوج۔ تو یہاں دیکھیں مثال دے کر سمجھا دیا گیا کہ جس طرح اونٹ دیکھیں نا بہت بڑا جانور ہوتا ہے نا، اور سوئی کا ناکا کیا ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے، وہ چھوٹا سا سوراخ، اس میں تو دھاگا ڈالنا بھی اتنا مشکل ہوتا ہے، بار بار نکلتا رہتا ہے دھاگا، ہے نا، 3 4 اٹیمپٹ کرو تب جا کے دھاگا گھستا ہے ایک باریک سا، تو باریک سا سوراخ اور باریک سا دھاگا بھی نہیں گھس پاتا اس میں۔ تو یہاں یہی مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جس طرح ایک اتنا بڑا سا جو اونٹ ہوتا ہے، اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا، جس طرح اس کا گزرنا مشکل ہے سوئی کے ناکے سے، سوئی کے سوراخ سے،
اسی طرح اللہ کی آیت کو جھٹلانے والے، اس سے تکبر کرنے والے جنت میں داخلہ نہیں پا سکتے، ان کا جنت میں داخلہ اتنا ہی مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، جیسے کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ اور سورہ مائدہ میں بھی آپ پڑھ کے آ چکے نا، اس میں کیا فرمایا تھا؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کا انجام بتا دیا گیا کہ وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلا دیں گے مجرموں کو۔ تو اس آیت میں دیکھیں کیا ہے، وارننگ ہے، تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹی امیدوں میں رہتے ہیں کہ وہ جنت میں ہی جائیں گے، کر تو رہے ہوتے ہیں شرک، کفر اور نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی بدعات وغیرہ، اللہ کے دین سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کو جو ہے ڈٹائی سے توڑ رہے ہوتے ہیں، تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ یہودیوں کو بھی دیکھیں نا، کس طرح کی بے ایمانیاں کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہاں جنت تو ہمارے لیے، ہم ہی جائیں گے جنت میں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ اپنے ان جرائم کو چھوڑ کر اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تابع ہو جائیں، ورنہ جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ پھر وہ بدلہ اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں مجرموں کو وہی بدلہ ملنا ہے۔ اگلی آیت لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، آیت 41 ہے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم میں بچھونا ہے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر سے اوڑھنا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو۔ یہ اسی گروہ کی بات ہو رہی ہے، پیچھے والوں کی، ہے نا۔ اور یہ جو میہاد ہے، میہاد مہد سے ہے۔ میہاد کیا ہوتا ہے؟ پگھوڑا، بچھونا، جھولا، گود۔ یہاں مراد کیا ہے؟ بستر۔ اور غواش، گشی، گشی اوڑھنے کو کہتے ہیں نا۔ غواش کیا ہے؟ ڈھانپ لینے والی چیز۔ یہاں مراد ہے لحاف یا سائبان یا لباس۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والے، ان سے تکبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ان کا بستر بھی جہنم کا ہے اور ان کا لحاف بھی جہنم ہے، یعنی کہ ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا سب آگ ہی ہے، جیسے کہ سورہ توبہ میں بتایا آیت 49 میں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو، یعنی کہ کافر مشرکوں کو جہنم چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی، ان کا اوڑھنا بچھونا سب آگ کا ہوگا۔ اسی طرح آپ لوگ پڑھتے ہیں سورہ الحمزہ آیت 7 اور 8 میں اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہے ستونوں میں لمبے لمبے۔ تو یہ جو کافر مشرک ہے نا، جو گنہگار لوگ ہیں، ان کو جہنم میں جو ستون ہے، پلرز ہیں، ان کے اندر بند کیا جائے گا، اور ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ اسی طرح سورہ زمر آیت 16 میں آتا ہے لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی۔ تو وہ ہر طرف سے آگ میں بند ہوں گے، گھرے ہوئے ہوں گے، کہیں بھی نہ بھاگ سکیں گے۔ آج تو سولے نرم نرم گدوں پر، ٹھنڈے ٹھنڈے اے سیوں میں، لیکن کل یہ سب نہیں ملے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو۔ تو ان ظالموں کو، ان مجرموں کو اسی طرح کا بدلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو ظالم ہیں، جو مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے تاکہ وہ بھی اس عذاب سے بچ پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی کو بھی اس کیٹیگری میں نہ کرے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔